नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 97, आयत नंबर 3 to 5, सूरत अन-निसा। व इन हिफ्तुम अल्ला तुक्सितु फिल यतामा, और अगर तुम डरो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकते, और खुसूसन यतीम औरतों के बारे में, यतीम बच्चियों के बारे में, तो क्या करो फिर? फांकिहू मा तौबा लकुम, तो निकाह कर लो जो पसंद आए तुमको, मिनन नसाई, औरतों में से, यानी यतीम लड़कियों को छोड़कर दूसरी औरतों से निकाह कर लो। मसना व सुलासा व रुबा, 2, 3 और 4 तक, यानी हद क्या है? 4 तक। फ़ इन हिफ्तुम अल्ला तादिलू, फिर अगर तुम डरो कि इंसाफ नहीं कर सकते 2 में, 3 में, 4 में, तो क्या करो? फ़वाहिदा, फिर एक ही निकाह करो, एक ही शादी करो। आओ या मा मलाकत ऐमानुकुम, जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी लोंडियां। दालिका, ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है, अदना, कि ये करीब तरीन है, अल्लाह ताउलू, कि तुम जुल्म ना करोगे, तुम एक तरफ ना झुकोगे, एक तरफ की होकर ना रह जाओगी, इसलिए तुमको ये हुक्म दिया जा रहा है। इस आयत का शान नुज़ूल भी समझना चाहिए। हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, बुखारी की रवायत है, कि अहद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स की वलायत में एक यतीम लड़की थी। वो उसका गार्डियन था। उस लड़की का एक बाग था, और उस गार्डियन का जो बाग था, उस लड़की का उस बाग में भी हिस्सा था। अब वो गार्डियन जो था उस लड़की से शादी करना चाहता था, तो उसने उस यतीम बच्ची से निकाह कर लिया, और मेहर देने की बजाय बाग का वो हिस्सा जिसमें वो बच्ची शरीक थी वो भी खुद रख लिया। तो ये क्या है? जुल्म है। शादी भी कर ली, मेहर भी नहीं दिया, और बाग जो मुश्तरिक था, बजाय इसके कि अपने हिस्से में से कुछ उसके नाम लगाता जो कि मेहर के तौर पर लगाना चाहिए था, इसकी बजाय उसका भी ले लिया, क्योंकि वो अब उसके अंडर थी। तो अल्लाह ताला ने ऐसे निकाह से मना किया, वो निकाह जिसमें तुम औरत के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। हाँ, उसके यतीम होने की सूरत में, या एक से ज़्यादा बीवी होने की सूरत में। तो फिर तुम क्या करो? ऐसी चीज़ से बचो कि कहीं तुम जुल्म का शिकार ना हो, क्योंकि क़यामत के दिन जुल्म अंधेरों की शक्ल में होगा और इंसान के लिए बड़ी मुसीबत का सबब होगा। लिहाजा दुनिया में कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से तुम जालिम बन जाओ। और ये जुल्म इंसान बाज़ औक़ात बाहर नहीं, अपने अंदर, अपने घर के ही अंदर करता है। बाज़ औक़ात ये भी होता था कि कोई रिश्तेदार यतीम बच्ची से सिर्फ इसलिए शादी कर लेता था कि इसको महर कम देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अपनी है ना, और जितना चाहो दे दो। हालांकि अगर उसकी शादी कहीं बाहर होती तो उसको कहीं ज़्यादा महर मिलता। तो ये भी जुल्म है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स एक यतीम लड़की की परवरिश करता था। उसने सिर्फ इस गर्ज से उससे निकाह कर लिया कि वो एक खजूर के दरख्त की मालिक थी, वरना उसके दिल में उस लड़की की कोई मोहब्बत ना थी, उसे उससे कोई रग़बत ना थी। तो ये भी जुल्म ही की एक सूरत है कि किसी लड़की से सिर्फ उसके माल या जायदाद की वजह से निकाह किया जाए, जबकि दिल में उसके लिए कोई कदर ना हो, कोई रग़बत ना हो, और ना ही उसके हुकूक अदा करने का इरादा हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने आपसे इस आयत का मतलब पूछा, तो आपने फरमाया, भांजे, इसका मतलब ये है कि एक यतीम लड़की अपने वली की परवरिश में हो और तरके की रूह से उसकी जायदाद में हिस्सादार हो, और वली उसका माल और जमाल तो पसंद करे, मगर वो उसको उतना महर ना दे जितना उसे दूसरे लोग देते हैं।
تو وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ اتنا اس کو مہر دے دے جتنا اور اس کو دیتے ہیں تو پھر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو اسے پسند ہو نکاح کر لے۔ اور 4 تک کی بیویوں کی اجازت دی گئی۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ تو اس آیت میں یتیم بچیوں کے جو ولی ہیں ان سے کہا گیا کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم بچیوں کے معاملے میں جو تمہاری کفالت میں آ گئی ہیں، یہ نہیں کہ تم صرف انہیں اپناؤ گے بلکہ انصاف کیا ہے کہ ان کو مہر دو۔ اگر تم ان کو مہر نہیں دو گے، مہر کم کرو گے یا ان کا مہر غصب کرو گے یا تمہیں ان سے کوئی رغبت نہیں، کوئی بھی ایسی شکل جس میں عورت کا حق مارا جا رہا ہو وہ اس پر ظلم اور زیادتی ہے، تو پھر تم نکاح مت کرو۔ تو پھر تم کہیں اور نکاح کر لو جہاں تمہیں پسند ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو لوگوں کے نکاح کی جو بنیادیں ہیں ان میں ایک پسندیدگی بھی ہے۔ جبرن اور زبردستی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہا گیا کہ نکاح کے وقت لڑکی کو دیکھ لیا جائے، اگر پسند نہ ہو تو پھر بعد میں نباہ مشکل ہے۔ اس طرح لڑکی کو بھی پوچھا جائے گا، اس کو بھی جبرن راضی نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح سے پہلے کوئی خاص محبت کی جائے اور باتیں کی جائے یا گھومے پھرے نہیں، بلکہ اللہ کی حدود میں رہ کر کیا جائے۔ اور اس میں جو 4 کی اجازت دی گئی ہے یہ کوئی لازماً نہیں کہا گیا کہ ایک سے زیادہ ہی کرو۔ آگے آیت ہی میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو، توازن قائم نہ رکھ سکو تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ یہاں پر 4 کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قبیلوں کے سردار تو کئی شادیاں کرتے تھے، کوئی تعداد مقرر نہ تھی، تو اسلام نے تو ان کی ایک حد مقرر کر دی کہ تم 4 سے زیادہ نہیں کرو گے، کیونکہ 4 سے زیادہ میں عدل ممکن نہیں۔ ذالکہ یہ بات ادنا قریب ترین ہے، اللہ تعولو کہ نہ تم ظلم کرو گے۔ تعولو کا لفظ عین واو لام سے ہے۔ اعلیٰ یا اولو ایک طرف کو مڑنا، ایک طرف مائل ہونا، اور بار بار عدل کی بات کی جا رہی ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آدھے جسم کے ساتھ۔ اب جسم میں انصاف کیا ہے؟ ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ایک عدل کا نظام ہے، مگر ایسا شخص ایک پاؤں پر چل رہا ہوگا یا ایک ہاتھ ہوگا، اس کا وہ آدھا حصہ ہوگا، یہ اس کی سزا ہے۔ جو وہ دنیا میں ایک طرف کو جھک گیا، جو اس نے عدل نہیں کیا، تو اس کے ساتھ بھی عدل نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، اور 2 عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ فریضہ سمجھتے ہوئے۔ آتو اور جمع کا سی ہے، النساء سے مراد بیویاں ہیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر بیوی کے ہاتھ میں دینا چاہیے، اس کے اولیاء کے ہاتھ میں نہیں۔ یعنی شوہر بیوی کے والد کو جیسے پیسہ دے دے اور وہ اسے اپنے کاروبار میں لگا لے، یا اس کا بھائی اڑا لے جائے یا کوئی اور لے جائے، کسی اور کو نہیں۔ کس کو دیا جا رہا ہے حکم دینے کا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ، عورت کے ہاتھ میں دو۔ لیکن اس پر کتنا عمل ہوتا ہے؟ ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ کتنا اس پہ عمل ہوتا ہے، اور پہلے تو مہر دیتے ہی نہیں، اور عورت کو مجبور بھی کیا جاتا ہے کہ وہ معاف کر دے، بعض اوقات صرف لکھ دیتے ہیں، حقیقتاً دیتے ہی نہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اور کیا کہا؟ صدوقاتہن، اس کا روٹ کیا ہے؟ صدق سے ہے، مہر اور سچائی کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ مہر ایک علامت ہے کس چیز کی؟ کہ صدق اور وفا کی، کہ وہ اس کا وفادار ہے، وہ اس کا خیال بھی آئندہ رکھے گا۔ اور کہا خوشی سے دو، مصیبت سمجھ کے نہیں، کیونکہ خوشی سے دینا کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز خوشی سے دی جاتی ہے کسی کو؟ تحفہ، وہ تحفہ جس میں محبت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نخلا کا ترجمہ جو ہے وہ فریضہ بھی کیا ہے، کہ یہ نہیں کہ مرضی ہے تو دو
اور نہیں تو نہ دو، بلکہ لازم ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خوشی سے دے دے تم کو کوئی چیز اس میں سے، کس میں سے؟ مہر میں سے، یعنی تم نے اپنی بیویوں کو مہر دے دیا، جیسے کسی نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا 10 لاکھ، تو وہ اس میں سے اس کے لیے کوئی گفٹ خریدتی ہے یا اس میں سے آدھے پیسے جو ہیں وہ اس کو واپس لوٹا دیتی ہے، تو وہ ایسا کر سکتی ہے اپنی خوشی سے۔ اس پر دباؤ نہ ڈالا جائے کسی بھی طریقے سے۔ کسی کا مال لینا جس میں کسی بھی قسم کا دباؤ یا جبر ہو یا مجبوری ہو، وہ جائز نہیں۔ رشوت کیوں منع ہے؟ حالانکہ وہ بھی تحفے کی ایک شکل ہے، قسم ہے، دباؤ ہے اس میں۔ ناجائز فائدہ اٹھانا ہے تو مہر نہ تو آپ جبراً معاف کر سکتے ہیں اور نہ واپس لے سکتے ہیں، تو اگر وہ خوشی سے مہر میں سے دے دیں تو پھر کیا کرو؟ فَكُلُوهُ ہنیم مریا، تو پھر اسے مزے سے کھاؤ۔ کھانے کی بات ہمیشہ مال کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ مال کا ایک بڑا حصہ انسان کھانے میں صرف کرتا ہے۔ ہنیئن کھانے کا مزیدار ہونا، خوشگوار ہونا، اور مریا جو ہے غیر مضر ہونا، یعنی کھا کر بعد میں تکلیف دینا ہونا، زود ہضم ہونا۔ کیونکہ اگر کچھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کھانے میں تو لذیذ ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں، مگر بعد میں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، بوجھ ہوتا ہے ان کا، تو بہترین کھانا کون سا ہوتا ہے؟ جو کھانے میں بھی مزیدار ہو اور بعد میں بھی اچھا محسوس ہو، تکلیف دینا ہو۔ اس میں بھی ایک راز ہے، یہ جو دونوں لفظ اللہ نے استعمال کی ہے نا، ہنیم مریم، خوشی سے دے تو خوشی سے قبول کرو، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ بہت بددلی سے اسے قبول کرتا ہے، تو پھر آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ اچھا تھا نہ ہی تحفہ دیتے، اور جب کوئی خوشی سے لے لیتا ہے تو آپ کی خوشی بڑھ جاتی ہے۔ تحفے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ خوشی۔ خوشی کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے۔ اب ایک بیوی اگر اپنے شوہر کو سوچیں گفٹ دے رہی ہے اور وہ اٹھا کے پھینکتا ہے کہ مجھے نہیں ضرورت، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسے لے لو، کیسے؟ خوشی سے، اور اس کو خوشی سے استعمال کرو۔ کھانے کا مطلب کیا ہے کہ اسے استعمال میں لاؤ، یوز کرو اسے خوش ہو کر، کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی خوشی بھی آپ کو عزیز ہوتی ہے، تو جو بیوی آپ کو محبت سے کچھ دیتی ہے تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اسے بھی خوشی ہوتی ہے، اس سے باہم محبت بڑھے گی۔ مرین جو ہے یہ ہے کھانے کے بعد خوشگوار جو ہو، یعنی کہ کھانا کھا کر جو آفٹر ایفیکٹس بھی اس کے اچھے ہوں، یہ نہیں کہ وقتی طور پہ تو آپ نے اسے لے لیا اور بعد میں جیسے تحفہ تو لے لیا، لیکن بعد میں جیسے بیوی بھی تحفہ دینے کے بعد احسان جتلائے کہ دیکھو میں نے تو آپ کو اتنا بڑا تحفہ دیا، آپ نے مجھے کیا دیا، اور لہٰذا دونوں طرف کی جو ہے نا خوشی برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مگر اگر کسی ایک طرف کو بھی نقصان ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں، اور مہر کی مقدار جو ہے یہ شوہر کی حیثیت استطاعت کے مطابق ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ دینا فرض ہے، عورت کو مہر ملنا چاہیے، خوشی سے دینا چاہیے، اور عورت معاف بھی کر سکتی ہے، واپس گفٹ کے طور پر بھی دے سکتی ہے، گفٹ کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے اور خوشی سے استعمال کرنا چاہیے، اس کی قدر کریں، اور مہر کی کوئی حد نہیں، اصل چیز حیثیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو ان کے مال۔ سفہا سفہی کی جمع ہے التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا، اور وہ جو بنا دیا اللہ نے تمہارے واسطے زندگی گزارنے کا ذریعہ، اور کھلاؤ ان کو اس میں سے، یعنی اس مال میں سے، کھانے کو دو، وکسوہم اور پہننے کو دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے بات بھلی، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ پچھلی آیت میں کہا گیا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو، اور یہاں یہ کہا گیا کہ صفحہ کو مال مت دو، تو یہ صفحہ کون ہیں؟
سفاہت یعنی بیوقوفی کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کم عقل کون ہوتا ہے؟ کبھی دین میں کمی کی وجہ سے کم عقلی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی کم عمری کی وجہ سے جیسے انسان بے وقوف ہوتا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں عام طور پر، کبھی جنون کی وجہ سے جیسے کوئی مینٹلی سک ہے، اس کو ہوش ہی نہیں، تو ان کو ان کا مال نہ دو تاکہ وہ ضائع نہ کریں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مال کی اہمیت ہے۔ اس کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ مال جس سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو، اتنی محنت سے کماتے ہو، یا تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا، یا مہر میں ملا، وراثت میں ملا، تو اس کو تم ایسے ہی ادھر ادھر ضائع مت کرو۔ یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں، اس کی حفاظت فرض ہے۔ مال ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ کھانا پینا بھی بند کرو۔ کہا کہ ورزقوہم، ان کو کھانے کو دو، اور واکسوہم، اور ان کو پہننے کو بھی دو، تاکہ جو ہے ان کی ضروریات اس طرح سے پوری کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو کیونکہ وہ ضائع کریں گے۔ دوسرا، مال ضائع کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ پھر یہ کہ مال زندگی کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے دین اور دنیا دونوں کے کام لیے جائیں گے۔ نیکی کمانے کا ذریعہ بھی مال ہے۔ اگر مال نہ ہو تو انسان صدقہ خیرات نہ کر سکے گا، اور ناسمجھ بچوں یا لوگوں کو جو اپنے مال کو خود مینج نہیں کر سکتے، ان کو کھانا کپڑے دیتے رہو، اور ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ان سے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، بلکہ حسن سلوک کرنا ہے، ان سے اچھے سے بات کرنی ہے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں عقل مند لوگوں کے ساتھ تو اچھے سے بات کریں گے، مگر جہاں کوئی ناسمجھ مل جائے تو وہاں جھڑک بھی دیں گے، اور بے پرواہی سے معاملہ کرتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں۔ سفہا سے بھی، بے وقوفوں سے بھی اچھے سے بات کرنا ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے۔ آج کی آیات میں جو ہے وہ مہر کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں، اور بے وقوف جو بھی بچہ بچی اور جو بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔